अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान मियां आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसके बारे में मुख्तसर सा तारुफ, कुछ हक़ाइक़, कुछ गलतफ़हमियाँ और पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक और पाकिस्तान की मेंबरशिप से लेके आज तक क्या IMF, जैसा कि हमें बताया जाता है, IMF ने पाकिस्तान पे सख्तियाँ की हैं, क्या सख्तियाँ करनी बनती थी, क्या सख्ती करनी नहीं बनती थी, या क्या IMF पाकिस्तान पे सख्तियाँ करता है, क्या पाकिस्तान IMF को जवाब दे है, क्या IMF पाकिस्तान को जवाब दे है, IMF और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, और जो हमारे जो मैं शुरू में आपको बताता चलूँ, IMF पाकिस्तान का मेंबर जुलाई 1950 में बना था। तो पिछले 71 सालों में IMF ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, और क्या हम जो हर रोज़ नुक्ताचीनी सुनने में मिलती है, हमें देखने में मिलती है, खुसूसन जो अभी पिछले दिनों जो स्टेट बैंक पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट आ रही हैं जिसके कानून में, उसके बारे में जितनी IMF पे नुक्ताचीनी की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गुलामी की तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि स्टेट बैंक के कानून में तरमीम की जा रही है। क्या ये हकीकत है? आज हम स्टेट बैंक के कानून पे बात नहीं करेंगे। हम मुख्तसरन IMF और पाकिस्तान के तल्लुक पे बात करेंगे। ले जी, IMF 1944 में बना, जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया है। 1930 में बड़ा ज़बरदस्त मुआशी बहरान था पहली आलमी जंग के बाद, और आम आदमी के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल हो गया था महंगाई की वजह से, क्योंकि जो जो करेंसी थी, रेलिवेंट करेंसी यूरोप में और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो बड़ी उसकी वैल्यू कम हो गई थी और फातह दर की शरह बढ़ गई थी। तो 44 मुल्कों ने इस बात पे इत्तेफाक किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि हम एक अदारा बनाएं जो कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो पैसों का लेन देन है उस पे नज़र रखे, जो पैसों के जो शरह तबादला है उस पे नज़र रखे, और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पैसों का जो बिजनेस कम्युनिटी लेन देन करती है उसको फैसिलिटेट करे, ताकि जो 1930 में मुआशी बहरान पैदा हुआ था उससे मुस्तकबिल में बचा जा सके। देखें, थोड़ा सा मैं डिटेल में तो हम नहीं आज जा रहे, थोड़ा सा मैं वजाहत करूं कि अगर रुपए की कदर कम होती है, किसी मुल्क के करेंसी की कदर कम होती है, तो उससे फातह दर बढ़ता है। जो चीज़ लेट से अगर आज आप 10 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते हैं, अगर रुपए की कदर कम हो जाए तो वही चीज़ आपको 15 रुपये में मिलती है। तो इसका जो असर होता है वो ना सिर्फ तजारत पे पड़ता है, बल्कि आम आदमी की बसात पे पड़ता है कि वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकता। मिसाल के तौर पे, अगर एक मज़दूर तबका शख्स की तनख्वाह 20,000 है, तो अगर वो 20,000 में आज 10 चीज़ें खरीदता है, और अगर फातह दर बढ़ती है तो 20,000 में मुश्किल से 15 चीज़ें खरीद सकता है, और बाकी 5 चीज़ों के लिए उसे कर्जा उठाना पड़ेगा या अपने अपने जो ज़रूरियात है उसको महदूद करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रुपए की कदर है किसी भी मुआशी निज़ाम में, उसका मुस्तहकम रहना बहुत ज़रूरी होता है उस मुल्क की तरक्की के लिए, क्योंकि अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक दुनिया ग्लोबल विलेज है, और बैनुल-अक़वामी जो निज़ाम है उसमें पैसों एक 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 मुल्क का जो मुआशी बहरान है उसका सीधा असर दूसरे मुल्क पे होता है। जैसे हमने 2008 में देखा कि अमेरिका में प्रॉपर्टी मार्केट जो क्रैश हुई, उसका असर ना सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और सब कॉन्टिनेंट में भी पड़ा। इसलिए ये जो IMF है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी भी मुल्क में जब भी कभी मुआशी बहरान पैदा होने की सूरत हाल सामने आए, तो उसमें IMF उस मुल्क की मदद करे। हम अब आगे देखते हैं IMF के मकासद क्या हैं। देखें कि IMF का एक मकसद है कि वो सर्विलेंस करता है, वो मॉनिटर करता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर IMF सर्विलेंस करता है
تو کیا اس سے کسی ملک کی یا جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں پڑتا، کیونکہ آئی ایم ایف ایک ہم اس کے پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کا والنٹریلی ممبر ہے۔ اگر آئی ایم ایف اس کے جو آپ کے ہمارے جو معاشی جو پالیسیز ہیں جو اس پہ وہ اگر اس پہ وہ نظر رکھتا ہے تو اسے ہماری خود مختاری پہ اثر نہیں پڑتا۔ اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ اگر کہیں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کسی بھی وجہ سے جو ہم کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، یا ہمارے جو ماہر معاشیات ہیں یا ہماری جو فنانس منسٹری ہے وہ کسی بات پہ کسی پالیسی میں غلطی کرتی ہے، یا اس کو کوئی ایمرجنسی میں کوئی، جیسے ہمیں کرونا میں فنڈ چاہیے تھے آئی ایم ایف سے ہم نے لیے، کوئی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف پہلے ہی اس صورتحال پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور جب آئی ایم ایف کیسے آپ کے جو ملک پہ اور اس کے معاشی نظام پہ نظر رکھتا ہے، اس کا بڑا انہوں نے بڑا ایک نا پورے بین الاقوامی سطح پہ، یہ پاکستان خالی نہیں بلکہ ہر ملک کے لیے اس ٹائم 190 ممبر ہیں، جس میں ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک بھی شامل ہیں۔ سارے ملکوں نے اپنے آپ کو جو ایکسیپٹ کیا ہوا یہ کہ آئی ایم ایف ہمارے معاشی نظام پہ نظر رکھ سکتا ہے۔ پاکستان کوئی ایک باقی 189 ممالک سے ڈفرینٹ نہیں ہے، اس لیے یہ کہا جائے کہ ہماری جو خود مختاری ہے یا سوورنٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ایم ایف ہر سال میں اس کے آفیشل وزٹ کرتے ہیں ہر ملک کا، سال میں ایک دفعہ۔ جب وہ سال اس میں ایک دفعہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈسکشن بیس وزٹ ہوتا ہے، وہ رپورٹس آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کو پیش کی جاتی ہیں، وہ آ کے ملتے ہیں کن کو؟ آپ کے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کو، آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے آفیشلز ہیں ان کو، اور جو بھی وہ سوچتے ہیں کہ کسی ریفارم کی وجہ سے معاشی بہتری آ سکتی ہے، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ڈسکشن میں آپ کا ہمارا ایکسچینج ریٹ آتا ہے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو دوسری کرنسی کے ساتھ کیسی ہے، ہماری مانیٹری اور فسکل پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف آئی ایم ایف کے جو آفیشل ہیں وہ حکومتی ارکان کو ملتے ہیں، بلکہ وہ آ کے اپوزیشن ممبران کو بھی ملتے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی کے بڑے لیڈرز کو بھی ملتے ہیں، اور لیبر یونین کو بھی ملتے ہیں، اور اگر کوئی معاشی شخص کی یہ حیثیت ہے کسی بھی سماجی کارکن کی تو وہ ان سے بھی ملتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف اس وزٹ میں کرتا کیا ہے؟ وہ ان کا جو رول ہے وہ سمپل ایڈوائزری رول ہے، وہ آپ کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی کیسے پروموٹ کی جا سکتی ہے جس سے معاشی نظام اس ملک کا مستحکم ہو، پہلے سے زیادہ مستحکم ہو۔ تو ان کی جو ایڈوائز ہے، پہلی بات وہ ایڈوائزری رول ہے، وہ مینڈیٹری رول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایڈوائز دیتے ہیں آپ کے ہمارے معاشی نظام کے مستحکم کرنے کے لیے، اس کو لیس ورنریبل کرنے کے لیے، اور جو عام آدمی کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عام آدمی کی جو بساط ہے، جو ضروریات زندگی خریدنے کی اور افراط زر اس پہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کا لنک کیسے پوری سوسائٹی میں پڑتا ہے، اور اس سوسائٹی کا اثر پورے دنیا کی اکانومی میں پڑتا ہے، تو اس لیے آئی ایم ایف کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ یہ کہ دنیا کو معاشی بحران سے بچایا جائے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف ہر ملک کا وزٹ کرتی ہے اپنی سرویلنس پالیسی کے اندر، اپنے رول کے اندر، اور ان کو ایڈوائز کرتی ہے کہ کیسے معاشی نظام اس ملک کا مستحکم ہو۔ اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ 190 ممالک کے لیے جو آئی ایم ایف کے ممبر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آئی ایم ایف قرضہ دیتی ہے، اور اس میں جو بھی وہ قرضہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی ضروریات کے مطابق دیا جاتا ہے، اس کا ایک کرائٹیریا، اس پہ میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف ایک ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہے۔ جو آئی ایم ایف ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ دیتی ہے اس میں آپ کسی بھی ملک کے معاشی نظام میں، بینکنگ نظام میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا ریونیو کیسے انکریز کر سکتے ہیں،
اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کیسے بیٹر مینج کیا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں بہت سی چیزیں جو پچھلی صدی میں بڑی مہنگی تھیں اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی سستی ہو گئی ہیں. اگر اس ملک میں ٹیکنالوجی کا بھی اتنا فروغ نہیں ہے یا ابھی انٹروڈکشن نہیں ہوا تو اگر آئی ایم ایف اس ملک میں اینول وزٹ میں جا کے اس کو متعارف کراتی ہے اور کسی بھی ٹرانزیکشن کو لیس ایکسپینسو وے میں کنڈکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہ آئی ایم ایف کا رول ہے. اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی ملک کی کسٹم پالیسیز پہ وہ بات کرتی ہے, ٹیکسیشن پہ بات کرتی ہے, اور جو ڈیٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس پہ آئی ایم ایف ایڈوائز کرتی ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کسی بھی ملک کے جو سینٹرل بینک ہے جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس کی جو مانیٹری اینڈ ایکسچینج ریٹ جو فریم ورک ہوتا ہے کسی بھی ملک کا اس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو اصلاحات متعارف کراتا ہے, ان کو سجیشن دیتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو منسٹری آف فنانس ہے کسی ملک کے ان کے ساتھ ملتا ہے, اور جو بھی جب جو اکانومسٹ ہے مائکرو اکنامک انالیسس پرووائڈ کرتا ہے, ڈائگنوسٹک پرووائڈ کرتا ہے اگر کوئی بھی ملک معاشی بحران سے دو چار ہے. اور اس کے علاوہ ان کو کچھ پالیسی ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف 190 ممالک اس کے ممبر ہیں. آئی ایم ایف 190 ممالک کا دورہ کر رہا ہے, ان سے انفارمیشن لے رہا ہے, ان کو ایڈوائز کر رہا ہے. تو ایک ملک یا صرف اپنے جو ان کے ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں نالج کے, ٹیکنالوجی کے, جو ایگزسٹنگ اور اکانومی کے اس کے مطابق کام کرتا ہے, جبکہ آئی ایم ایف ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک دونوں کو صورتحال کو مد نظر رکھتا ہے. اور اگر ایک ملک میں ایک چیز نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے اور اگر آئی ایم ایف اس پرٹیکولر تھنگ کی جیسے لیٹ سے میں مثال دینے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں, بینک کارڈ جو ہوتا ہے ایک سمپل بینک کارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو اپنے ساتھ کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بہت سے اخراجات سے بچ سکتے ہو. جیسے اگر آپ اپنے ساتھ 50,000 لے کے جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ساتھ ایک بندہ لے کے جاؤ کہ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مجھے لوٹ لے. اگر آپ ایک بینک کارڈ لے کے جا رہے ہو تو آپ ایک بندے کا خرچہ بچا رہے ہو. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی ایک ملک میں بینک کارڈ کا استعمال زیادہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف انکریج کرتا ہے سینٹرل بینک کو کہ آپ اپنے جو بھی کمرشل بینکس ہیں ان کو بولیں کہ جو بینک کارڈ کے جو ایکسپینسز ہیں یا یوزیج ہے وہ کنزیومر فرینڈلی کرے اور اس سے ملک کی معیشت میں بہتری آتی ہے, تو یہ آئی ایم ایف کا رول ہے. اور اس ملک کی ترقی میں یہ ہر چھوٹی سے بڑی چیز بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. اچھا جی, اب آئی ایم ایف جو قرضہ دیتا ہے وہ دیتا ہے انہوں نے ایک آئی ایم ایف نے ایک فارمولا بنایا اسے کہتے ہیں اسپیشل ڈرائنگ رائٹ. اسپیشل ڈرائنگ رائٹ میں وہ کسی بھی کنٹری کو اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق قرضہ دیتا ہے. شروع میں آئی ایم ایف یہ جو اسپیشل ڈرائنگ رائٹ ہے اس کو وہ سونے کی جو مقدار تھی سینٹرل بینک کے پاس اس سے متعین کرتا تھا, لیکن اب یہ سونے پہ نہیں, سونے کے جو ریزرو ہیں اس پہ اس کو نہیں متعین کیا جاتا بلکہ اس کو دو چیزوں پہ اس کا انحصار ہے. ایک آپ کا جو کسی بھی کنٹری کا ایکسپورٹ کرائٹیریا ہے اور دوسرا جو کرنسی ہے کسی بھی ملک کی وہ کتنی فریلی یوزیبل ہے. اب پاکستان ان دونوں کیٹیگریز میں فال نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کے ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں, اور نمبر دو کہ جو پاکستانی روپیہ ہے یہ ہر ملک میں یوز نہیں ہو سکتا, اور بلکہ کئی ممالک ہے دنیا میں وہاں پہ تو شاید اس کو ایکسچینج بھی نہ کیا جا سکے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف ملک کو غلام بنا رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ جو پاکستان یا کوئی بھی جو ممبر ملک ہے وہ آئی ایم ایف کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے سوائے لون کے, لیکن آئی ایم ایف اپنے سارے ممبرز کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. آئی ایم ایف جواب دہ ہے اپنے سارے ممبر ممالک کے لیے. ملک خود مختار ہے, اس نے آئی ایم ایف کو جواب نہیں دینا.
لیکن آئی ایم ایف نے جو بھی ملک اس کا ممبر ہے اس کے سامنے اس کو جواب دے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے شاید یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جو آئی ایم ایف کی جو آرگنائزیشن سٹرکچر میں جو بورڈ آف گورنر ہے اس میں ہر ممبر ملک کا آئدر فنانس منسٹر اور سینٹرل بینک کا گورنر، جیسے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے، وہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر میں بیٹھتا ہے۔ اس طرح جو بھی ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہوتا ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ایف کے جو بورڈ آف گورنر ہیں، جیسے 190 ممالک اس میں شامل ہیں، اس میں ہر سینٹرل بینک، اگر کسی ملک کا سینٹرل بینک اسٹرانگ نہیں ہے اس میں اس کا جو سینٹرل بینک ہے اس میں گورنر نہیں ہے، تو اس کا فنانس منسٹر آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوتا ہے۔ ہی از ون آف دا گورنر آف آئی ایم ایف بورڈ آف گورنر۔ اور نہ صرف وہ بلکہ ایک سبسٹیچیوٹ جو ہوتا ہے، جیسے ڈپٹی گورنر ہو سکتا ہے یا ڈپٹی فائنانس منسٹر ہو سکتا ہے، وہ بھی ان سبسٹیچیوشن آف ممبر ہوتا ہے بورڈ آف گورنرز آف آئی ایم ایف، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات، جو پاکستان ہے اس ٹائم جو 4 بڑے ممالک ہیں جو نادہند ہیں آئی ایم ایف کے، جنہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے، 4 بڑے ممالک، ان میں ارجنٹائن ہے، مصر ہے، یوکرائن ہے اور پاکستان ہے۔ پاکستان is one of 4 countries who are the largest borrowers of IMF۔ اس ٹائم پاکستان نے آئی ایم ایف کا 5 ارب 192 کروڑ ڈالر دینا ہے، جو پاکستان 23 کائنڈ آف ڈفرینٹ فیسلٹیز میں ارینجمنٹ میں پاکستان بارو کر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جو میں نے جیسے آپ بتایا کہ جو اسپیشل ڈرائنگ رائٹ ہے اس کے مطابق کسی بھی ملک کے لیے بتایا جاتا ہے وہ کتنا قرضہ لے سکتا ہے، اس ملک کے ایکسپورٹ کیپیسٹی اور کرنسی فریلی یوزیبل کے کرائٹیریا پہ۔ اور پاکستان کا جو تھا اسپیشل ڈرائنگ رائٹ وہ سمپلی تھا $70.3 ملین، اور جو کوٹا تھا میکسیمم $2031 ملین تھا۔ لیکن پاکستان اپنا جو کوٹا ہے اس سے بھی دو گنا سے زیادہ قرضہ لے چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے تعلق کا مختصر جائزہ ہے، بڑا مختصر، اور آپ اگر اس کو ویریفائی کرنا چاہو آپ سمپلی آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہو۔